अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को पाकिस्तान लाने की अब कोशिशें जारी हो गई हैं। हुकूमत ऐसे इक़दामात ले रही है कि जिनके ज़रिए मतलूब अफराद को पाकिस्तान लाया जा सके। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वजह से मुल्क की साख मुतासिर होती है और यही वजह है कि हुकूमत इस मसले पर काबू पाने और मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाने की कोशिशें कर रही है। इसी सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की है और इस मौके पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू के साथ साबिक़ PTI रहनुमा शहजाद अकबर और यूट्यूबर आदिल राजा की हवालगी पर भी बात की गई है। मोहसिन नकवी ने दस्तावेजी सबूत पर बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले किए और दोनों को फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले करने पर तबादला ख्याल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़ था कि दोनों पाकिस्तान को मतलूब है और उन्हें फौरी तौर पर हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला ने दोनों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम कर दिए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि हुकूमत आज़ादी इज़हार पर पूरा यकीन रखती है। ताहम फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला बनी हुई है। बैरून मुल्क से रियासत इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सिराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। और वजारत नाजरीन दाखिला ने वजारत खारजा के ज़रिए भी शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का अमल शुरू कर दिया है। इस अहम मामले पर अपने तज़कियाकारों की राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फारान साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार हैं जुल्फ़िकार राहत साहब, और इस्लामाबाद से सीनियर तज़कियाकार आज़म मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुक करेंगे जुल्फ़िकार राहत साहब का और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। जुल्फ़िकार राहत साहब, पाकिस्तान ने बरतानिया में मौजूद दोनों अफराद की हवालगी का मुतालबा तो कर दिया है, लेकिन अगर इसके कानूनी पहलू का जायज़ा लिया जाए तो क्या समझते हैं ये किस तरह मुमकिन हो सकता है और बरतानिया इस मुतालबे के लिए किस हद तक पाकिस्तान की ताउन कर सकता है? देखिए, ये मोहसिन नकवी साहब ने 2-3 दिन पहले बात की, क्लियर उन्होंने कहा था कि कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं और इनको हम छोड़ेंगे नहीं। जी। अब हवालगी के लिए बाकायदा तौर पे उन्होंने एक फाइल बना के सबूतों के साथ भी हवाले कर दी अपना बरतानवी जो कौंसलेट थी उसके। अब उसके बाद देखना यह है कि बरतानिया के साथ आपका जो एग्रीमेंट है ठीक। उसमें वहाँ की हवालगी के हवाले क्या क्लैरिटी है, उसके नतीजे में कोई ऐसा ऐसा लॉ तो बहरहाल मौजूद नहीं, कोई ऐसा एग्रीमेंट भी आपका मौजूद नहीं कि जिसमें इस तरह आप उठा के किसी बंदे को उसके हवाले कर दे। लेकिन कंट्री टू कोऑपरेशन तो बहरहाल होता है, कोई भी इस तरह का क्राइम या चीज़ होती है तो उस पर मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और तामन करते हैं। लेकिन इससे भी पहले जो ज़रूरी बात थी वो ये है कि हमारी तरह की अदालतें उधर नहीं है। उधर तो लॉ इतना सख्त है कि आप सू करें कोई किसी स्टोरी को, किसी बात को, किसी फेक न्यूज़ को, तो उसकी 2 मिनट में सारी चीज़ें सीधी हो जाती हैं। ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने वहाँ पे सू किया, केस किया, तो ठीक। आदिल राजा के खिलाफ उन्होंने विन किया। इस तरह कई चैनल्स के खिलाफ वहाँ पे केस हुआ तो उसको विन किया गया। तो मोहसिन नकवी साहब को ये रेमेडी भी अवेल कर लेनी चाहिए थी, डायरेक्टली वो हवालगी के ऊपर चले गए। अब देखना यह है कि ये हवालगी होती है या नहीं होती। ठीक। लेकिन शहजाद अकबर साहब जो गुफ्तगू करते हैं मोस्टली, वो हमेशा ही ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर CM पंजाब के ऑफिस में मेरा ये सोर्स है, फलानी जगह ये सोर्स है, वो सोर्सेज का अपना हवाला देते हैं। सही। और अब चूंकि जर्नलिस्ट नहीं है, अब मोहसिन नकवी साहब प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता जी। कि वहाँ पे कोई उनकी हवालगी के हवाले से कि ये काम इतना आसान होगा। वैसे ठीक। तो वहाँ पे इमरान रियाज साहब भी हैं, साबर शाकर साहब भी हैं, आफ्ताब इकबाल साहब भी हैं, मोइज़ पीरज़ादा भी हैं, वजाहत अली खान भी हैं, तो ये सारे जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ठीक। UK में बुनियादी तौर पे लोग जाते ही इसलिए हैं कि वहाँ पे एक तो जिसको सियासी पनाह कहते हैं वो भी मोस्टली आम लोगों, आम ममालिक की निस्बत ज़्यादा इजीली उस ठीक। पर ठीक। लॉ है।
کہ کوئی بھی شخص کسی ملک سے جاتا ہے تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جی وہاں پہ جا کے کورٹس کے اندر کیس کر کے وہ اپنے آپ کو سکیور سمجھتا ہے. تو پروسیس بہرحال شروع ہو گیا, ایک جی میسج دینا چاہ رہی ہے گورنمنٹ پاکستان, لیکن پریکٹیکلی یہ ایکسیکیوٹ ہو بالکل سکے گا یا ذوالفقار نہیں, صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آ وقت گیا. آپ ثابت کہہ رہے کرے ہیں گا. حوالگی کے حوالے سے یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے. اعظم ملک صاحب, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کوششیں تو تیز کر دی گئی ہیں. جاننا یہ چاہوں گی کہ پاکستان کی یہ کوششیں آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی بارآور ثابت ہو سکتی ہیں آپ؟ جی سویرا, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ذوالفقار صاحب نے بڑے اس کے ٹیکنیکل پوائنٹس بتائے ہیں. دیکھیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا میرا نہیں خیال کہ انفراد سے ان کو کوئی ذاتی فائدہ ہے. میرا نہیں خیال کہ, اور نہ ہی ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے. بلکہ سویرا اگر حقیقت دیکھا جائے تو حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے شاید زندگی میں کبھی جی شہزاد اکبر یا عادل راجہ کو دیکھا بھی ہو. چونکہ ہماری ان سے ملاقات رہتی ہے تو وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہے. لیکن سویرا مسئلہ اشخاص کا نہیں ہے, عمل کا ہے. یہ معاملہ ریاست کی سالمیت, قومی بیانیے اور ہماری اجتماعی اعصاب پر حملے کا ہے. اس ٹھیک. لیے ان افراد کو پاکستان لانا کسی ذاتی تاثر کا نہیں بلکہ ریاست ذمہ داری کا تقاضا ہے. ذوالفقار صاحب نے جو ٹیکنیکل پوائنٹ بتایا کہ ظاہر حوالگی کے لیے آپ کو بہت ساری ٹیکنیکلٹیز چاہیے ہوں گی, لیکن صرف بات یہ ہے کہ دونوں افراد جو ہیں ریاست اور معاشرے کے ناسور بن چکے ہیں. ایسے ناسور جنہیں وقت پر نہ کاٹا جائے تو پورا جسم سڑنے لگتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں پاکستان نے عزت دی, منصب دیا, پلیٹ فارم دیے. ایک نے فوج میں رہ کر فائدے سمیٹے, دوسرے نے صاحب کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھ کر طاقت کے اٹھائے. لیکن جب وقت آیا تو اپنے ملک کے دشمن بولنے لگے. یہ وہ کردار ہے سویرا جو گندی, جی میں اب کیا اس کے اوپر ایک مطلب ایک آپ اس طرح سے ایک جوک کی طرح اس ملک کو جو ہے وہ چمٹے ہوئے ہیں. اصل میں میرا پرابلم یہ ہے, آپ مجھے ٹھیک. ایک میرے سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے آپ ایسا کریں کہ سارے لوگ کہیں سے کوئی اگزامپل لا دیں کہ چین کے اندر جو بیٹھے, چین کی جو ترقی ہے, باہر بیٹھا کوئی چین کے اوپر اس طرح سے تنقید کر رہا ہو. چلے کوئی سعودی عرب کے خلاف کر رہا ہو, کے خلاف کر رہا ہو, چلیں اس کو بھی چھوڑیں. آپ ایسا کریں یورپ چلے جائیں اور یورپ میں جا کر آپ ہولوکاسٹ کے اوپر بات کر کے دکھائیں. ٹھیک. لیکن نہیں ہے, ریاستوں نے اپنے جو مفادات ہیں ان کو سکیور کرنا ہوتا ہے. دیکھیں جب پاکستان دنیا کو اپنا موقف سمجھا رہا تھا مارکا حق کے دنوں میں, خطے امن, انسانی حقوق, سیکورٹی معاملات پر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا تھا, تب صحیح. بیرون بیٹھے یہ لوگ مکمل طور پر سویرا بھارتی بیانیہ دہرا رہے تھے. یہ اتفاق نہیں ہے اور نہ یہ کوئی حادثہ ہے, کہ یہ منظم سازش ہے. ایسے وقت میں جب پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر غلط فہمیوں کا شکار رہا ہے, ان لوگوں نے ذاتی دشمنیوں اور انتقامی جذبوں کو ملکی مفاد پر ترجیح دے کر ملک کو شدید نقصان پہنچایا. سویرا یہ عمل صرف تنقید نہیں ہے, یہ بین الاقوامی سفارتی جنگ میں پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک سازش تھی, کوشش تھی, جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوتے پہلے ہی دفعہ دکھائی بھی دی ہے. لیکن مارکا حق کے بعد انہیں شکست فاش دی گئی. دنیا بھر میں اصول یکساں ہیں, جو ٹھیک. ریاست کے خلاف کام کرے گا, جو اپنے ملک کی ساکھ کو عالمی سطح پر مجروح کرے گا, اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. اس کی مثالیں سامنے ہیں. آپ ایک اور مثال لیں, جولین اسانج کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, جنہوں نے ویکی لیکس, بڑی ایک فیورٹ, بڑی مشہور ویکی لیکس تھی. جی آپ نے دیکھا کہ جن جن ممالک سے لیکس آئی انہوں نے حوالگی کا مطالبہ کر دیا تھا. وہ 10 سال ایک ایمبیسی کے اندر چھپے رہے, آپ کو ٹھیک یاد ٹھیک ہوگا. ٹھیک. دیکھیں سوری, تو بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ان دونوں لوگوں نے, بلکہ اور بھی جو یوٹیوبرز ہیں جن کا نام راز صاحب نے لیا, ٹھیک. ان لوگوں نے, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھارتی کمانڈ ملے. یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ بھارتی دماغ پر ایسے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اعظم ملک صاحب, آپ کہہ رہے ریاست کے خلاف اگر کوئی کام کرے گا اور اپنے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. امتیاز فاران صاحب, وزیر داخلہ یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ حکومت آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے, لیکن ریاست اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی برداشت کسی صورت نہیں کی جائے گی. ان کی دلیل بے وزن نہیں ہے سر, تو کیا سمجھتے ہیں برطانیہ سے مطلوب افراد کو لانا ممکن ہو سکے گا پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے دو اور دو سے زائد پہلو ہیں. پہلے تو جو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہرزہ سرائی کرے گا. دیکھیں مملکت وہ شے ہوتی ہے, اس کے خلاف اگر کوئی حقیقت پہ مبنی بات بھی ہے جی اور اس کے خلاف جا رہی ہے تو بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور ہوتی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک. اور جیسے ابھی اعظم بات کر رہے تھے, جی بات بالکل صحیح ہے کہ جی لنڈن میں ادھر ادھر آپ بات کر کے دکھائیں نا. مثال کے طور پہ لنڈن میں, یو کے میں
لا اینڈ آرڈر کا معاملہ اتنا انتہا کو خراب ہو گیا ہے کہ کراچی اور لنڈن میں اس وقت لوگ بتاتے ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں ہمارے دوست, وہ کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں ہے, رات کو ہم نکل نہیں سکتے, بڑا پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عمران فاروق کا وہاں مرڈر ہوئے, میں اردو سے مرڈر کوٹ نہیں کر رہا, عمران فاروق چونکہ پاکستانی تھا اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں. عمران فاروق کا مرڈر ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, آج تک اتنی بڑی پولیس کہ جناب وہ جس کا نام ہو کہ جناب وہ تو ادھم مچا دیتے ہیں, وہاں تو لا اینڈ آرڈر ایسا ہے, ابھی تک ان کے ملزمان کا نہیں بتا سکے وہ. اگر یہی پاکستان ہوتا تو یہ سارے بیٹھ کے حکومت کے خلاف اور پولیس کے خلاف ویلوگ کر رہے ہوتے. وہاں کر کے بتائیں نا, کر کے بتائیں کہ عمران فاروق کے قاتل یہ گرفتار نہیں کر سکی, اور یہ تو بڑی پولیس دعوے کرتی ہے لندن اور پتہ نہیں وہاں پہ تو کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو تحقیقاتی ادارے, کر کے دکھائیں, ایک ویلوگ کر کے دکھا دیں. اور وہاں پر اور دوسرے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو خواتین کو چھیڑنے کی واردات ہو رہی ہے, ہمارے پاکستان میں سب نظر آتا ہے سب کو کہ جناب یہ ویمن ہیرسمنٹ, چائلڈ ایبیوز فلاں وہاں پہ سب ہو رہے ہیں. یہ ایک ویلوگ کر کے دکھا دیں اور وہاں پر پھر رہ کر دکھا دیں. ایک تو یہ بات ہو گئی, اعظم بھائی نے جو بات کی بالکل 100% صحیح. اور اسی طرح جو راحت صاحب بھی بات کر رہے ہیں نا, بات یہی ہے کہ مملکت کے اوپر جب بات آتی ہے نا تو آپ کو حقائق بھی چھپانے پڑتے ہیں, حقائق بھی, حقیقت پہ بھی آپ پھر اس وقت وہ بات نہیں کرتے. اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ واپس لا سکیں گے یا نہیں, دیکھیں اگر ہم وزٹ کرتے ہیں جو لا کے حوالے سے جو دیکھتے ہیں تو 2007 اور 2022 اس کا آتا, آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار کے خلاف عمران خان کی گورنمنٹ میں ایسا کیا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کو واپس کیسے لایا جائے, تو وہاں پر بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی. اسحاق ڈار کا کیس مضبوط تھا اس لیے وہ اس کو نہیں لا سکے تھے. اس سے پہلے, یہ عمران خان کے دور کی بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے عمران خان صاحب پورا بریف کیس بھر کر الطاف حسین کے خلاف لندن گئے تھے, نہیں لا سکے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا گئے تھے, نہیں لا سکے. تو جو ہمیں ایک جو وزٹنگ جو ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں, تو لا وہاں 2007 اور 2022 جو کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو دو ایگریمنٹ اس طرح ملتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی سزا یافتہ ہے, اگر کوئی سزا یافتہ ہے پاکستان میں یا ادھر, تو اس کو آپ لے کے آئیں گے کہ سزا یافتہ جو ملزم ہوگا اس کو آپ لا سکتے ہیں اس کے اوپر, یا پھر جو امیگرینٹ لا کی خلاف ورزی کر کر وہاں پر گیا ہے, یا اس نے برطانیہ میں جا کے کوئی جرم کر دیا ہے, تو اس کے بعد اس کو آپ لا سکتے ہیں. اب شہزاد اکبر کا معاملہ ایک علیحدہ رکھتے ہیں. عادل راجہ والا جو بھی ذوالفقار راحت بھائی بات کر رہے تھے کہ وہ جو شاہد نصیر صاحب کا جو مقدمہ جیتا ہے انہوں نے, وہ تو اخلاقی بنیاد پہ انہوں نے جیتا ہے, تو اس بنیاد پہ کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ سزا یافتہ ہے عادل راجہ لندن کورٹ سے, تو اس لیے ہمیں حوالے کیا جائے. باقی تو ہمیں کوئی اس طرح کی نظیر نہیں ملتی کہ ہم اس کو اس طرح آسانی, کیونکہ سزا ضروری ہے. لیکن ایک اور اہم بات کہ جب پاکستان میں ہم پی کا آرڈیننس کے خلاف ہیں, پی کا ایکٹ کے خلاف تمام صحافی برادری ہم نے کئی ایک احتجاج کیے, ابھی بھی ہم خلاف ہیں. ابھی بھی ایک ہفتہ پہلے ایک میٹنگ تھی اسلام آباد, تو وہاں پہ ہماری لیڈرشپ یہی کہا گیا کہ نہیں جی اس کو وڈرا کریں, پھر اس کے اوپر آگے بات ہوگی. لیکن ہمارے خلاف, ہمارے ساتھیوں کے خلاف پاکستان میں تو پی کا ایکٹ کے حوالے سے 10 جگہ پہ سویرا, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ کٹ جاتی ہے FIR, 10 جگہوں پہ کٹ جاتی ہے. یہ پاکستان کے جو اعظم اور ذوالفقار بھائی کہہ رہے تھے, یہ اپنے ویلاگ میں پاکستان کے اداروں کو کوٹ کرتے ہیں. ان کے خلاف پیکا کے آرڈیننس کے تحت کیوں نہیں FIR یہاں پر کٹ رہی, تاکہ ہم انٹرنیشنلی کہہ سکیں کہ جناب یہ ہے. بالکل امتیاز صاحب, آپ کے لیے سزا ضروری ہے, اور اپنے ملک کو بدنام کرنے کی کوئی بھی شخص کوشش کرے گا یا ریاست کے خلاف کام کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوا دی ہے اور منظور بھی کر لی گئی ہے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز صاحب, اہم خبر سامنے آ گئی ہے, آپ نے سنی بھی ہے کہ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوائی, منظور بھی کر لی گئی ہے. سر دیکھیں, جو ابھی تک جو اس مختلف قیاس آ رہی ہیں چل رہی تھیں, اس کا خاتمہ بھی ہوا, اور ساری ایک اچھی چیز ہے جو ایک پورے ساری چیزیں ڈیفائن ہو کے سامنے آ گئی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اعظم بھائی کی طرف چلیں, اعظم ملک صاحب کی طرف اسلام آباد دارالحکومت بیٹھے تو اور زیادہ ہمیں اور مزید خبریں بھی, اعظم چونکہ خود فیلڈ میں ہوتے ہیں اعظم ملک صاحب, تو اور ہمیں مزید اس کے ساتھ ساتھ خبریں دیں گے یقیناً, کیونکہ شام سے ایک افواہ بھی چل رہی تھی, جو خبر ہمارے اپنے ہی ساتھی نے خبر بریک کی تھی,
اعزاز سید کے حوالے سے بھی، تو وہ باقی اعظم بھائی ضرور بتائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے اعظم ملک صاحب، آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوا دی ہے، منظور بھی کر لی گئی ہے، اور فیلڈ مارشل کی تعیناتی سر 5 سال کے لیے ہے۔ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو 27ویں یعنی ترمیم تھی، اس کے تحت جو کچھ امینڈمنٹس ہوئی تھیں، اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں گورنمنٹ بہتر سوچتی ہے، ہم تو قانون کے طالب علم ہیں۔ امتیاز فرحان صاحب نے بال جو ہے وہ میری کورٹ میں پھینک دی ہے، اتنی سینسٹیو بال ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کے اوپر جب اگلے ہفتے آپ لوگ بات کر رہے تھے، آپ تھے، میں تھا، ذوالفقار صاحب بھی تھے، آپ نے ایک بہت اچھا اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ اس میں تھوڑا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ قیاس آرائیاں چل رہی ہے، تو آپ نے اس کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا تھا کہ کچھ ریٹائرمنٹ بھی ہونی ہے، کچھ معاملات بھی ہیں۔ نہیں یار نہیں، میں بتاؤں آپ کو امتیاز صاحب کہ یہ اس میں ایسی کوئی چیزیں تھی نہیں، اس میں کوئی ایسی چیزیں تھی نہیں۔ اب میری تقریباً کو 3 دن پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے جب ملاقات ہوئی اس بارے میں، تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا، میں آن اسکرین بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اس میں ایسی کوئی چیز ہے، مجھے تو ان کا یہ کہنا تھا، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا سرائیاں کیوں ہیں۔ اچھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر بعد میں کچھ حکومتی حلقوں سے بھی بات چیت کرتا رہا کہ یہ ابھی تک تعیناتی جو نوٹیفکیشن ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ دیکھیں یہ نوٹیفکیشن کا ٹائم آئے گا تو ہو جائے گا۔ دیکھیں آج اب نوٹیفکیشن کا ٹائم آ گیا ہے تو وہ نوٹیفکیشن ہو گیا ہے۔ امتیاز فرحان صاحب، ذوالفقار راحت صاحب، میرا خیال ہے اس کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے ڈال سکیں گے۔ اس نوٹیفکیشن سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہام تھا، اسی بہام کی تو ہم بات کر رہے ہیں سویرا، امتیاز صاحب اور میں اور ذوالفقار صاحب اسی بہام کی تو بات کریں گے۔ جو عادل راجہ اور شہزاد اکبر جیسے کریکٹر تھے، انہوں نے یہی چیز تو اسی چیز کو تو پن پوائنٹ کیا، ٹھیک، ایسی چیز جس کی کچھ کوئی ایسی اس کی گراؤنڈ پہ کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ بھائی ایک مارشل صاحب ہے، ان کی سمری منظور ہونی ہے آج اور کل، اس نے منظور ہو جانا ہے، وہ آنی ہے، پرائم منسٹر نے بھیجنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آئی ہے اور منظور ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ فرام دا ڈے فرسٹ ایک چیز رہی تھی، میں ان کو کوئی ترجمہ نہیں ہوں، لیکن وہ ایک چیز کہہ رہے تھے بار بار کہ جب وقت آئے گا اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے۔ جیسے اور شہزاد اکبر جیسے جو کریکٹر تھے، انہوں نے کیسا ایک جو نیریٹو ہے، جو لوگ یہ برطانیہ میں جا کر بیچتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک کسی صورتحال کرتے ہیں جس سے لوگوں کے ذہنوں میں، دیکھیں میں اور آپ تو سمجھتے ہیں، ذوالفقار صاحب سمجھتے ہیں، سویرا صاحب جی، سمجھتے ہیں، امتیاز صاحب سمجھتے ہیں، لیکن جو ایک عام بندہ ہے گلی محلے میں جو مطلب بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نوٹیفکیشن کیا ہے، یہ نوٹیفکیشن کے بعد کوئی ملک کے اندر کوئی بھوچال ہے یا نوٹیفکیشن رکا ہوا ہے، کیا ہو جانا ہے۔ ٹھیک، اللہ کے بندو، یہ ملک تمہارا ہے، تم نے اسی ملک سے کھایا کمایا، اور اب اسی ملک کے خلاف ایک نوٹیفکیشن کو لے کے آپ اتنا گھٹیا مطلب پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اب آپ جواب دینا، آپ کہتے تھے جی یہ نہیں ہوگا تو کچھ ریٹائرمنٹیں ہو جائیں گی تو یہ ہو جائیں گی، اب آ کے آپ جو اپنے ویل آف کرتے ہیں ان کا جواب دیں، آ کے دینا جواب دیں۔ تو یہ میں سمجھ یہ جو ابہام تھا ایک جو ان لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا جو بیرون ملک بیٹھ کر یوٹیوبر پاکستان سے بھاگے ہوئے سارے، میں تو صحافی ان کو مانتا یوٹیوبرز ہیں، جو بھاگے ہوئے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے جو پاکستان کے خلاف ایسا کی، میرا خیال ہے آج ان کو ان کی زبان بند ہوگی، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، نوٹیفکیشن ہو گیا ہے۔ خوشائن بات ہے کہ ملک کے اندر جو کیوس کی صورتحال ہے وہ کلیئر ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے خوشائن بات ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے اور اسے اپنے وقت پر ہونا ہی تھا۔ اعظم ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ذوالفقار راحت صاحب، جیسا کہ دیکھا نوٹیفیکیشن کی باتیں بھی چل رہی تھی اور اب وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوائی، منظور بھی کر لی گئی ہے، اور فیلڈ مارشل کی تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ اس سے قبل تھوڑی دیر پہلے ہی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے بھی نیوز کانفرنس کی گئی، انہوں نے کہا بہت جلد نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ دیکھیں جی، اب میرا خیال ہے جو ابہام تھا، کیا سرائیاں تھیں اور طرح طرح کی باتیں تھیں، وہ سارے ابہام ختم ہو گئے، اور بات پہلے دن سے یہی چل رہی تھی کہ عاصم منیر صاحب کا جو سٹانس بتایا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ سی ڈی ایف کے لیے، چیف آف ڈیفنس کے لیے ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے، نیچے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ تو باقی بہت سے کیا سرائیاں اس وجہ سے ہوئیں کہ جب آپ انفارمیشن کو آپ چھپاتے ہیں
اس کو کلیئرٹی کے ساتھ آپ پلے نہیں کرتے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں. جس طرح حکومتی ٹیم پوری خاموش رہی 3-4 دن، اور اس کے بعد خواجہ صاحب کا نوٹیفیکیشن، سوری، ایک ٹویٹ آیا، پھر دوسرا ٹویٹ آیا. ٹھیک. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. اگر آئی ایس پی آر اس پہ ایک لائن کی وضاحت دے دیتا یا الیکٹڈ گورنمنٹ دے دیتی تو میرا خیال ہے اتنی باتیں نہ ہوتی. لیکن موقع ملا لوگوں کو، دشمن ملک کو موقع ملا، پاکستان کے مخالفوں کو موقع ملا تماشا لگانے کا، اور ہمارا تماشا لگا بھی. اور فیلڈ مارشل جس کو انڈیا سے جنگ جیتنے کے حوالے سے ایک پریس کرتے ہوئے ان کو ایک بڑا عہدہ دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے بھی بڑی تکلیف ہوئی. سچی بات ہے، ہمیں بھی ٹھیک. تکلیف ہوئی کہ گریسفلی یہ پروسیس آگے بڑھنا چاہیے تھا. اس میں اس طرح کے وہاں اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جو ہوئی. بہرحال دیر آئے درست آئے، نوٹیفیکیشن آ گیا. اور اس پہ ظاہر ہے نون لیگ کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی ہوگی، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، کوئی غلط فہمیاں تو دور ہوئی ہوگی. جی. اسی وجہ سے ظاہر ہے ایک پروسیس ہوا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی وہ آفس تھا، وہ فلانا اسٹریٹجی کمانڈ کنٹرول آفس تھا، وہ بہت بڑا آفس ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن اس لیے لیٹ ہو گیا. اب وضاحتیں دے رہے ہیں ہمارے بہت سارے دوست جن کو کہا گیا وہ وضاحتیں دے رہے، صفائیاں دے رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ کام 29 نومبر کے بعد نہیں ہونا چاہیے. یہ 20 نومبر کو ہی اگر یہ کام کر لیا جاتا تو 29 نومبر سے پہلے پہلے نوٹیفیکیشن اس کی وجہ سے ہوئی. ٹھیک. اور جو موجود کی ٹینشن چل رہی ہے، جب ہم جیت کے ہم ہوئے اس کے بعد اسرائیل کا ایشو ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے چیلنجز. رانا صاحب، آپ کو پوائنٹ بھی آ گیا. امتیاز صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے چیف آف ڈیفینس بن گئے ہیں. الگ الگ خبریں پہلے گردش کر رہی تھی، قیاس آرائیاں بہت زیادہ تھی اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو کہ اب جاری کر دیا گیا ہے. تو قیاس آرائیاں امتیاز صاحب دم توڑ گئی ہیں اب ساری. بالکل اعظم جیسے کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے، اور بہت اچھی بات ہے، خوش آئند ہے کہ اور تھوڑا پہلے ہوتے تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن مگر یہ ہوتا دیکھو سویرا کچھ تاخیر سے نا بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اب اس سے بہت سارے اور بھی جو آستین میں بیٹھے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے کہ آیا وہ ہر بات کو انٹرپریٹ اپنے حساب سے کرتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ تھنکنگ کے ساتھ کرتے ہیں، اور نہ کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا اس میں. حالانکہ پہلے دن سے تھی، گزشتہ ہفتے بھی جو ہم نے بات کی تھی جب یہ نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی، ہم نے یہی کہا تھا ہر چیز ایک وقت پر ہوگی. اور کوئی نہیں، جب آلریڈی 27ویں ترمیم ہوئی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ڈیفائن ہو کر سامنے آ گئی ہیں. اس میں ایئر چیف، نیول چیف، ان کے بھی معاملات بھی سب سامنے آ گئے کہ جی ان کو بھی ایکسٹینشن دی جائے گی. اور یہاں پر اب ایگزمپشنز کے اوپر بھی، امیونٹی کے اوپر بھی بہت ساری ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو اب پوری دنیا میں امیونٹی ہے. جو بائیڈن جاتے جاتے جو امریکہ کے صدر ہیں اپنے بیٹے کو، اپنے فیملی کے ممبرز کو امیونٹی دے کے گئے. دوسری تو ہم نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہم بار بار کہتے ہیں ہمیں تنقید کرنی چاہیے. تنقید کرنے کا ہمارا حق ہے اور کوئی بھی ہو اس کے اوپر تنقید ہم کر سکتے ہیں، لیکن تضحیق کرنے کا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی تضحیق کریں. تو ہم تضحیق والے انداز میں بات شروع کرتے ہیں کہ یہ تباہی ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا. جو اعظم کہہ رہے تھے نا، میں اس کو پھر ریپیٹ کروں گا کہ بھائی آپ لندن میں بیٹھے ہیں نا، لندن میں بہت آزادی ہے. پاکستان میں تو سمجھ لیں تباہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بولنے نہیں دیا جاتا. ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے سب باتیں کرتے ہیں لیکن ایک اخلاق کے دائرے میں. تو بھائی وہاں پر جو اتنی کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی یہ عمران ریاض ہو، یہ ہمارے شہزاد اکبر ہو، عادل راجہ ہو، موئیز پیرزادہ جو دبئی کے اندر، وہ تو اچھا وہ دبئی میں پکڑے گئے تھے وہ اپنے باپ کا انگوٹھا لیتے ہوئے. اگر پاکستان میں ہوتا تو اس کے اوپر بھی وہ پولیٹیکل اثر اپلائی کرتے کہ دیکھو جی میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا دیا. وہ تو وہاں پہ اس میں پکڑے گئے. اور جتنے بھی لوگ ہیں، میں اگین سویرا یہ کہوں گا کہ عمران فاروق کا مرڈر ہوا تھا لندن کے اندر، اس کی ایک ایف آئی آر اسلام آباد کے اندر کٹی تھی. تو یہ جو لندن میں بیٹھ کے ساری کارروائی کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے خلاف، تو محسن نقوی صاحب کو چاہیے وہ ایکسرسائز کریں، ایک ایف آئی آر یہاں پر بھی ہو. اور یہ چونکہ ڈیول نیشنل ہے، ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، ان کے اوپر پاکستان کا قانون ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے. ہمارا ڈسکس کرتے ہیں یہ سارا کا سارا. تو اس طرح ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے پی کا ایکٹ ہم پہ اپلائی کرتی ہے گورنمنٹ مختلف جگہ، ان کے اوپر بھی کرے نا. یہ بھی تو ہیرسمنٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی ادھر ایف آئی آر، پھر یہاں پہ سزا، پھر ادھر بولے ان کو بھیجے. ہم ان کے خلاف کسی کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار خدا کے لیے ہمارے خلاف بات کرو،
آپ کسی سرکاری آدمی شخصیت کے خلاف بات کرو، لیکن آپ اداروں کے ساتھ جب نتھی کر کے بات کرتے ہو تو وہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی، غلط بات ہوتی ہے. تو آپ اس کے اندر احتیاط سب کو کرنی چاہیے. ہم بھی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ہم تصحیح کرنے سے گریز کرتے ہیں سارے کے سارے، اور پاکستان کا لا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ ساری ایکسرسائز الحمدللہ انہوں نے کی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ رہی ہے. نواز شریف کے خلاف بھی، اسحاق ڈار وہاں پہ تھے، ان کے خلاف بھی جو گئے تھے، پھر یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے. جب وہ نواز شریف واپس آنے کا تھا، فیصلہ ہونا تھا ان کے خلاف، تو بولے نہیں، اگر یہ آئے تو یہ فیصلہ آنے کے بعد ان کو لایا جائے گا. جب وہ پچھلی گورنمنٹ تھی، وہ عمران خان سے پہلے کی جو رجیم تھا، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہوتی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، تو آپ کو اچھی پالیٹکس کرنی چاہیے، کوئی بھی ہو. ہم آج اگر کسی پہ غلط تنقید کریں گے، کچھ ایسی بات، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں بھائی غلطی ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے، ہم وہ کریں گے کیونکہ غلطی کے پتلا ہے. لیکن اسٹیٹ کے خلاف جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کوئی غلطی کی بھی معافی نہیں ہے، کوئی غلطی کی بھی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، امتیاز صاحب پوائنٹ آ گیا ہے. اعظم ملک صاحب، امتیاز صاحب نے کہا ہے نوٹیفیکیشن میں اگر تاخیر ہوئی ہے تو تاخیر سے بہت چیزیں سامنے آ گئی ہیں سر. جی سویرا، بالکل ذوالفقار راحت صاحب نے اور امتیاز صاحب نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس ایشو کے اوپر ڈسکس کیا ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی چیز، نئی چیز آتی ہے، دیکھیں جب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس سے پہلے ڈسکشن ہوئی ہوئے گی، بہت ساری چیزیں ہوئی ہوئیں گی. آپ نے بتایا ہوگا کہ کس طرح چیزیں ہوں گی، تو ظاہر ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ وقت چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب دور میں ایک نوٹیفیکیشن ہوتا تھا تو کہتی تھی کہ اس میں قومیں نہیں ہیں، اس کے اندر آباد غلط ہے، تو وہ پھر بھاگے واپس جاتے تھے، پھر وہ پارلیمنٹ سے ٹھیک کرواتے تھے، پھر وہ نوٹیفیکیشن آتا تھا، پھر اس غلطی ادارہ ہے اس کے اندر چیف آف ڈیفینس فورسز کی تعیناتی تھی، تو اس کے اندر جو تھا وہ چیزوں کو بڑی ایمیکیبلی آپ نے سالو کرنا تھا. یہ نہیں تھا کہ مطلب دیکھیں لوگ تو کچھ بھی کہیں گے، آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، لائن کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں، 3 منٹ بعد لوگوں نے شور کرنا شروع کر دینا ہے. لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو اسی طرح سے بولیں گے. یہ ملکی معاملات ہیں، ان کے اوپر بولنا، ان کے اوپر بات کرنا، آپ یہ سنجیدہ لیول کے سیریس لیول کے ایشوز ہیں، تو ان کے اوپر آپ کو بڑی تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے پہلے تو میں نے اس چیز کے اوپر کبھی فوکس ہی نہیں کیا نا. مجھے اندازہ تھا کہ نوٹیفیکیشن ہونا ہی ہونا ہے. تو 2-3 دن پہلے ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ بار بار مجھے جو ہے نا وہ پنچ کر رہے تھے، یہ کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں. دین آئی ٹاک ٹو سم ون، ایک بڑی شخصیت ہے اسلام آباد کے اندر، تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے مجھے آگے سے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ آپ کو مطلب یہ بات کرتے ہوئے ذرا احساس نہیں ہوا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حکومتی معاملات ہیں، انہوں نے آئندہ کچھ گھنٹوں میں سالو ہو جانا ہے، ایسی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو یہ جو چائے کی پیالی کے اندر طوفان تھا، یہ میں نے بتایا نا، یہ وہی ایک نیریٹو ہے جو بھارتی نیریٹو ہے. مار کا حق کے دوران جو ہمیں نظر آیا، جو بھارتی زبان بولی گئی، وہی نیریٹو ہے کہ افواج پاکستان کو آپ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ایک پوائنٹ مل جائے نا، آپ اس کے اوپر رگڑا لگانا شروع کر دیں، کیونکہ آپ ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں نا. یہ وہی افواج پاکستان ہے. یاد ہے آپ کو جب 6 مئی کی رات ایک میزائل جو تھا وہ انڈیا سے پاکستان آ کے گرا تھا، تو سارے پاکستانیوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، اور یہ فوج پاکستان ہی تھی جو بارڈرز کے اوپر جس نے اپنے جوانوں کی قربانی دے کر آپ کو سکون کی نیند سلایا ہے. تو آپ اسی افواج کے خلاف جو حضرت سرائی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہی نیریٹو ہے جو بھارتی ایجنسی کا دیا ہوا نیریٹو ہے. باہر بیٹھ کے یوٹیوبرز پیسے کمانے کے لیے وہ نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم یہ نیریٹو نہیں بیچیں گے تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. ایک پاکستان کے اندر بھی تو ایک اینٹی نیریٹو چیزیں چل رہی ہیں نا، تو ان کو اپنا سامان بھی تو بیچنا ہے نا. آپ نے ایک دکان کھولی ہے تو اس دکان کے اندر جو سامان رکھا ہے اس کو آپ نے بیچنا بھی تو ہے، رکھنا تھوڑی نا ہے. تو آپ نے اپنا روزگار بھی تو چلانا ہے، پیسے بھی آنے. آپ نے برطانیہ کے اندر آپ کرتے کراتے تو کچھ ہے نہیں ہے، ہنر آپ کو آتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ایسے جھوٹ بول کے لوگوں، آپ دیکھیں ان یوٹیوبر جتنے بھی وہاں پر بیٹھے جو انہوں نے افواج پاکستان کے اگینسٹ جو لفظ بولے مار کا حق کے بعد سے اب تک، سب کلین سویپ، جھوٹ
جھوٹ کا پلندہ. ٹھیک ہے اعظم ملک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یوٹیوبر ہے باہر بیٹھے ہوئے پیسے کمانے کے لیے سارے ہتھ کنڈے کرتے ہیں. آپ نے پہلے بھی کہا کہ اپنے ملک کو جو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر ریاست کے خلاف کام کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سر ہم نے دیکھا قیاس آرائیاں کی گئی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، بالآخر نوٹیفیکیشن کیونکہ وہ آنا تھا، اس کا ایک ٹائم تھا تو وہ آ بھی گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان مخالف جو بیانیاں بنا رہے تھے، نوٹیفیکیشن کھیل رہے تھے، ان کے منہ پر کتنا بڑا تماچا لگا ہے؟ جی اعظم ملک صاحب. نہ لگا، آپ نے ان کو آئینہ دکھا دیا سویرا. جی آپ نے ان کو بتا دیا ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے، جی میں سویرا، آپ نے ان کو بتا دیا ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک ابھر ہوئی طاقت ہے. ایشیا کے اندر آنے والے دنوں میں ایک معاشی جو ہے وہ طاقت بن کر ابھرے گی. تو اس ریاست کے کچھ اصول ہیں، کچھ دستور ہیں. آپ نے ہر چیز کو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، ایک پٹواری کا نوٹیفیکیشن ہونا تو 5 مہینے وہ لگ جاتے ہیں. یہاں پر میں مطلب اب آپ کو مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، آپ نے ہر چیز کا ایک ڈاکرم ہے. گھر سے باہر آپ نے ویجیٹیبلز بھی لینے جانا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو سوچ بچار کرتے ہیں. گھر والے پوچھتے ہیں کیا لانا ہے، کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے. کے لیے ہر قانونی جو چیز تھی، جو ابہام تھا، اس کو دور کیا گیا اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن کو جاری کیا گیا تاکہ اس کے جو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے نیریٹو کے اگینسٹ کام کرتے ہیں ان کا منہ بند ہو جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بروقت جو ہے وہ آیا. پہلے بھی آ جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے معاملات ہیں. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے جی پہلے آ جاتا تو کیا ہوتا. گورنمنٹ کے معاملات ہیں نا، گورنمنٹ نے آپ کا کام صرف ہے ایسے کاموں کے اوپر سویرا بولنا. دیکھیں آپ میری شخصیت کے اوپر بات نہ کریں. مجھے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے بال کیسے ہیں، میں نے کوٹ کیسا پہنا ہوا ہے. ہاں میرے کنڈکٹ کے اوپر بات کریں. آپ یہ کہیں کہ عالم صاحب آپ نے جو ایکٹ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. آپ پولیٹیشینز کے اوپر بات، آپ سیاست کے اوپر بات کریں. آپ ان کے ذاتی کردار کے اوپر بات نہ کریں. آپ کنڈکٹ کے اوپر بات کر لیں. آپ یہ کہہ لیں کہ جی اس میں یہ خرابی تھی، یہ چیز نہیں تھی. آپ 27ویں یعنی ترمیم پر بات کر لیں. لیکن آپ جب ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ تو برداشت سے باہر ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاک وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا جو وہ آج ملے ہیں برطانوی ہائی کمیشن سے، یہ ان کا اقدام بڑا ٹھیک ہے. وہ اس حوالے سے میں امتیاز فرحان صاحب کی یہ تجویز ان تک پہنچاؤں گا کہ آپ یہاں پر ایک FIR جو ہے وہ اس کا اندراج کروائیں. ان کے خلاف پہلے پاکستان کے اندر ایک قانونی کارروائی کریں. ظاہر ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے. وزارت داخلہ ایسے تو نہیں چل رہی نا. ایک شخص پورے ملک کے اندر کام کر رہا ہے، پاکستان کا سافٹ امیج پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنی تیاری کی ہوگی. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہی لوگ جو اس نوٹیفیکیشن کو لے کے ابہام پیدا کر رہے تھے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں یہ جو لوگ اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے ذوالفقار صاحب. یہی چیز جو اعظم ملک صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ یوٹیوبرز باہر بیٹھ کر جو ہے وہ من گھڑت پروپیگنڈے کرتے ہیں، ہتھ کنڈے کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، اپنے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو دیکھا ہم نے قیاس آرائیاں، اس کے بعد یہ ساری قیاس آرائیاں تو دم توڑ گئی ہیں اور پاکستان مخالف جو بیانیاں بنا رہے تھے ان کے منہ پر کتنا بڑا تماچا لگا ہے اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو مختلف طریقے کے پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے. دیکھیں اس طرح نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا فیلڈ مارشل کو اور پوری قوم کو مبارک ہو. لیکن جن لوگوں نے بھی مخالف پروپیگنڈا کیا، جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی، اداروں کے خلاف باتیں کی، فیلڈ مارشل کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس منفی اور ظالمانہ اور زہریلے پروپیگنڈا کرنے والے سارے لوگوں پہ ایکشن ہونا چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فیلڈ مارشل جس کو رسپیکٹ دی پوری قوم نے اور گورنمنٹ نے، انڈیا سے ہم نے جنگ جیتی، 10 گنا بڑی اسٹیٹ کو ہم نے ناکو چنے چبائے، تو اس کے نتیجے میں ایک اعزاز ملا. تو اس کو بڑا گریسفلی آگے پروسیڈ ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے. لیکن یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، آپ جو بات کر رہی ہیں، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے صرف ویوز لینے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور چند ڈالرز کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا کیا، اس کی ایک باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے اور پاکستان کے اعلیٰ سطحی اداروں کو انکوائری کر کے ان سب کو سامنے لانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رات گئی بات گئی کہ ایک کام ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. جس طرح کے یقین کریں AI سے ویڈیو جنریٹ کی گئیں، جس طرح کی
गंदा प्रोपेगेंडा और जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। ठीक। इंडिया ने इसका भरपूर फायदा उठाया और हमारे अपने लोग इस्तेमाल हुए। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें जो हमारे अपने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें कुछ लोग तो जानबूझ के डॉलर लेके पैसे लेके इस्तेमाल होते हैं, कुछ नाआकबत अंदेश हैं जो गैर अरादी तौर पे ना चाहते हुए वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो दोनों सूरतों में लोग इस्तेमाल हुए और इन सारे लोगों की सरकोबी होनी चाहिए ठीक। और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इन सब लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि इम्तियाज़ साहब की जानिब से भी कहा गया कि नोटिफिकेशन में अगर ताख़ीर हुई तो ताख़ीर से बहुत चीज़ें जो थी वो वाज़े हो गई हैं, और अपने मुल्क को जो बदनाम करने की कोशिश करेगा रियासत उसके ख़िलाफ़ काम करेगी और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई, और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। इसी पर बात करने के लिए हमारे 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक थे। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए प्रोग्राम से सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।